बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 अक्टूबर सोमवार का दिन। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर की जो कल की तकारीर थी उसका एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जवाबी वार शट डाउन कॉल, तमाम पोस्टिंग ट्रांसफर्स पर पाबंदियां, तरक्याती काम रुक गए और सुहेल अफरीदी को मनाने के लिए बुजुर्ग रहनुमा को भी भेजा गया। शहबाज शरीफ सऊदी अरब और नवंबर तब्दीली से पहले बड़ा अहम तरीन दौरा, फैसला कुन दौरा आप कह लें, और आर्मी चीफ भी मिस्र के बाद एक और इस्लामी मुल्क पहुंच चुके हैं। ये मामला दूसरा जो अफगानिस्तान के साथ जंग, अब लाजमी ट्रंप के ब्लॉक की शमूलियत और अफगानिस्तान का साफ साफ इनकार, मुज़ाकरात का जो डेडलाइन, पाक भारत सरहदों पर भी कशीदगी, बिला इश्तियाल फायरिंग हो रही है और इसके साथ अंदरूनी सतह पर सिंध हाउस में एक बार फिर मंडी लगी और फरियाल तालपुर इस दफ़ा सौदा कर रही हैं, रेट लगा रही हैं। पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म लाने की कोशिश कर रही है और नून लीग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं उसकी भी कुछ तफसीलात हैं। सानह मुरीदके के बाद अहले सुन्नत जो कल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बड़े एलामिये में लबैक पर पाबंदी समेत मरियम नवाज को वार्निंग्स हैं, कैदियों की रिहाई है और इसके अलावा इंटरनेशनल सतह पर जो डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया का दौरा वो बड़ा इंटरेस्टिंग, और ट्रंप का जापान का भी अभी दौरा है और रूस के बड़ी मिलिट्री जहाज़ों की आमद, मॉस्को पर हमले का खतरा है, मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम भी लॉन्च हुआ है, एटमी मिसाइल की भी बात हुई है। और सूडान में अरब अमारात के एक प्रॉक्सी ने, RSF ने वहाँ पर अल-फशर शहर का कंट्रोल संभाल लिया है। तफसील से तमाम खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले सुहेल अफरीदी और जो खैबर पख्तूनख्वा में शट डाउन हुआ और मुतालबा कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी अब निज़ाम आगे नहीं बढ़ेगा, ये हालात में अबतरी आ रही है, ठीक नहीं हो रहे। जो कल की तकारीर थी उस पर एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। सुहेल अफरीदी तक जो पैगाम पहुंचा उसका जवाबी रद्द-ए-अमल भी सख्त आया। तो ये मामला टेम्परेचर में जो है वो इजाफा होता है जा रहा है और इसमें समझाने के लिए अभी संभालने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा बुजुर्ग रहनुमा महमूद अचकज़ई से रब्ता किया हुआ है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से भी मुलाकात की कोई बात हो रही है कि गुस्से को ठंडा किया जाए, मामलात को बेहतर लाया जाए। लेकिन जो एक नुकाती एजेंडा इमरान खान से मुलाकात है वो ये समझने पर तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो पुरअमन एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियाँ, अदालती पटिशन्स, अवामी पटिशन्स, कन्वेंशंस के ज़रिए अपना पैगाम एस्टेब्लिशमेंट को पहुँचा रही है कि हालात इस नहज पे ना लेके जाएँ, हमें वहाँ ना धकेलें, हमें मजबूर ना करें, हमें दीवार के साथ ना लगाएं। क्योंकि देखें यहाँ जो हुकूमती दावे आ रहे हैं कि अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, डी चौक से ज़्यादा बुरा सलूक करेंगे, सुहेल अफरीदी को जान की धमकियाँ दी जा रही हैं, ज़्यादा तस्लीम नहीं कर रहे, मैंडेट नहीं मान रहे, खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, खान को एक तरफ कहते तन्हाई में रखा दिया और फिर ऊपर से जो वफाक वसाइल के अतबार से एहसास महरूमी पैदा कर रहा है। तो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी अवाम में जो गम गुस्सा वो बढ़ता जा रहा है। ये सारे अवामिल इकट्ठे होकर अब मामला सिर्फ डी चौक की तरफ अवामी एहतजाज का नहीं रहेगा, इनके पास जो ऑप्शंस बहुत सारी मौजूद हैं। अल्लाह ना करे ये इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है देखें लॉन्ग मार्च का सबको पता है, दूसरा पूरे पाकिस्तान के अंदर भी अवामी मार्च, और तीसरा जो बड़ा अहम मामला है वो मादनियात, गैस, तेल और बिजली की जो खैबर पख्तूनख्वा से, कोहाट और बाकी इलाकों से, कर्क वगैरह से पैदावार है, जो पंजाब और वफाक को बिजली की तरसील है वो रोकना। ये हुकूमती ऐसे बयानात हैं जिनसे ये इश्तियाल पैदा हो रहा है ज़्यादा। तहरीक इंसाफ की क़यादत देखें, अगर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब को मिलने वाले रास्ते, मोटरवे, सी पैक, GT रोड या मानसेरा एबटाबाद गलियात के रास्तों को ये एहतजाज के तौर पर वहाँ धरने में बैठ गई तो ये 4.5 करोड़ का सूबा है, ये खुदा न ख्वास्ता वफाक से कट सकता है। इन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए। सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में अभी जो पोस्टिंग्स रोकी हैं, ट्रांसफर्स रोकी हैं, पूरा सूबा एक किस्म का शट डाउन कर दिया है। अब अली अमीन गंडापुर के दौर में एस्टेब्लिशमेंट वहाँ अपनी मर्जी से तमाम ओहदों पर लोग लगा रही थी और ये मामला इस हद तक बढ़ चुका था कि सेक्रेटरी लेवल और IG खैबर पख्तूनख्वा समेत ये लोग अली अमीन की बात मानने से भी इनकार करते थे। तलाल चौधरी पब्लिक में बयान देता था कि गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार करें, सूबे के अंदर यानी बगावत के मामलात पैदा करें। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को KP में कहा जाता था कि अली अमीन की तो हुकूमत ख़त्म होने के बाद अगला वज़ीर आला एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आएगा, तो आप अहकामात वफाक से बराह रास्त लें। सुहेल अफरीदी ने इस सारे मामले को बंद कर दिया है, बल्कि दबा दिया मुकम्मल। अब एस्टेब्लिशमेंट को उससे बड़ी सख्त तकलीफ हो रही है कि एक तरफ यहाँ पर आपको पता है कोर कमांडर समेत जो बाकी लोग इनसे मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो मुलाकात नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है जिसकी इंतहाई अशद ज़रूरत है, जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, वो मामलात नहीं चल रहे। और साथ ही तहरीक इंसाफ ने देखें अपनी सफ़ों में क़यादत में जो टिकट होल्डर्स, रहनुमा है, सूबाई कौमी क्लीन अप ऑपरेशन मुतहरक करने का जो हुक्म दिया है कि इसमें कौमी असम्बली के, सेनेट के, सूबाई असम्बली के जो टिकट होल्डर्स हैं इनकी जलसे जुलूस, एहतजाज में शिरकत, इमरान खान की ट्वीट्स को जो बयानियाँ जिसके साथ इन्हें खड़ा होना है वो उस पर बाकायदा एक्शन लेकर अब नौजवान क़यादत को सामने लाने की कोशिश की जाएगी। ये योम तासीस खैबर पख्तूनख्वा में जो गए बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, इसका सिलसिला आपको नजर आएगा। मुज़ाहमती क़यादत का सामने आना
اس حالات میں جہاں تحریک انصاف بھرپور مزاحمتی موڈ میں ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ آج بنوں میں بھی 3 بجے انصاف یوتھ ونگ کی ریلی ہے، تو یہ اسی سلسلے کی طرف معاملہ ہے، اور اسے روکنے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کی صفوں میں بھی ایسے لوگوں کو متحرک کیا جا رہا ہے جو آپ کو مفاہمت، صبر، محبت، پیار، امن، چاشتی کے پیغامات دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خاص طور پر جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے کچھ موجود بھی ہیں، انہیں بھی متحرک کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جس میں ابھی شاہ محمود قریشی، جن کی محبت اور وفا پہ کوئی دو رائے نہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا یہ منصوبہ بالکل موجود ہے کہ شاہ محمود قریشی کو سامنے لائیں، پارلیمانی سیاست میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں، حکومت میں لائیں، امیج بلڈنگ کریں، تحریک انصاف کچھ نئے پرانے لوگوں کو ملا کے فارورڈ بلاک تک بنائیں، پارلیمانی سیاست آگے چلائیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد اگر ایک لمبے عرصے تک حکومت کرنی ہے تو انہیں تحریک انصاف کو اقتدار میں سامنے لانا ہوگا، بلکہ وزیر اعظم تک ان کا لگانا ہوگا۔ تو اس میں عین ممکن ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی تو اس میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی ایسے ثبوت اور شواہد نہیں ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا یہ منصوبہ ضرور موجود ہے، یہ خود ٹاپ لیول کے لوگوں نے بھی بتایا ہے۔ اب انہیں اس بات کا اندازہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ہو چکا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے عوام شدید ترین نفرت کرتی ہے۔ آپ پاکستان کا سروے کریں تو 90% زیادہ لوگ جو ملک کے لیے دعائیں کرتے تھے وہ آج اس مسلط رجیم کے لیے بددعائیں کرتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ شیخ حسینہ کی کابینہ کی طرح یا انڈونیشیا کی طرح جس طرح وہاں ہوا وہ یہاں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، نون لیگ کے رہنما بھی جانتے ہیں۔ یہ عمران خان کے معاملات سے جو آپ کو ہاتھ جھاڑتے ہوئے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں نا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست کر رہی ہے، جیسے سہیل آفریدی کی ملاقاتوں کا رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ دعوت دے رہا ہے کہ جی ملاقات ہو جائے گی ان کو سوموار کو منگل کو، طارق فضل چودھری بنی گالا ٹرانسفر کی باتیں کر، یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ ابھی ان کے وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا کہ ہم پہ تو کوئی دباؤ نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کی ملاقات ہونے دیں یا نہ دیں، کیونکہ پنجاب میں اڈیالہ جیل، اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے پنجاب میں اڈیالہ جیل مریم نواز کے انڈر آتی ہے۔ تو یہ ایک دوسرے پر الزام اسی لیے ڈال رہے ہیں کہ انہیں قربانی کا بکرا بھی چاہیے، اور دونوں کے حالات اس وقت مقبولیت کے یہ ہیں کہ ایک طرف تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جہاں تحریک انصاف کی سیاست ختم کرنے آئے تھے، یہ اپنی سیاست ختم کروا بیٹھے ہیں، غیر جماعتی انتخابات کی طرف جو جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا تو دیکھیں نشان چھینا گیا، پارٹی ختم کرنے کی بات کی، لیکن ان کی بیلٹ پیپر پر شیر اور تیر لگانے کی جرت نہیں آج کہ بغیر نشان کے لڑیں تاکہ ادھر ادھر سے ووٹ ملے، ان لوگوں کو پھر ہم گھیر گھار کے دھمکا کے اپنی پارٹی میں لیں۔ یہ ان کی آنکھوں کے سامنے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں سب سے بڑے کریک ڈاؤن کیے، 35,000 لوگ اٹھائے، جیلوں میں ڈالا، بلے کا نشان چھینا، خان کو 2 سال قید تنہائی میں ڈالا، اس کے باوجود تحریک انصاف 180 نشستیں جیت گئی۔ تو یہ جانتے ہیں کہ الیکشن سے تو یہ کبھی نہیں جیت سکتے، طاقت کے ذریعے مسئلہ حل نہیں کر سکتے، نہ کوئی نیا لیڈر لانچ کر سکتے ہیں، کیونکہ کوشش بھی انہوں نے بڑی کی، اور لانچوں کے ذریعے تو آپ کو پتا ہے پاکستان سے صرف ڈالر ہی منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے، لانچوں سے لیڈر نہیں بنتے ہیں، لیڈر حالات سے بنتے ہیں، چلے وہ کارتوس لیڈر تو نہیں بنتے۔ ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے اقرار الاسر کو بھی لانچ کیا، میرا نہیں خیال کہ اس کو لانچ کیا ہے، یہ اتنے اب 12 جماعت ڈفر نہیں ہو سکتے، وہ صرف ریلیونٹ ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے پہلے محمود خان، پرویز خٹک، جہانگیر ترین پر، استحکام پارٹی پر، پارلیمنٹیرین پر، فارورڈ بلاک، یہ سارے بنانے کی کوششیں کر لی ہیں، اس میں ناکام ہو چکے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ حل اب صرف یہی ہے، یا تو جنگ لگائی جائے، یا پھر اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، وہاں فوجی بھیجے جائیں، یا پھر خیبر پختونخوا کے حالات خراب کیے جائیں۔ یہ جو باقاعدہ افغانستان کا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تازہ ترین جو استنبول میں ہونے والے مذاکرات، جس میں میڈیا کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ یہ بے نتیجہ ختم ہو چکے ہیں، کہ افغان حکومت ڈر میں سنجیدہ نہیں ہے، دہشت گردی کے وہاں مرکزی مطالبات ہمارے تسلیم نہیں کر رہی، اور پاکستان میں موجود کالعدم تنظیموں کی حمایت سے ہٹ نہیں رہے، اس لیے جنگ لازمی ہے۔ خواجہ آصف کا یہ پیغام اس سلسلے کا تسلسل تھا۔ اب افغان حکومت بھی جوابی یہی الزام لگاتی ہے کہ جی انٹرنیشنل کالعدم تنظیموں کے بڑے رہنما یہاں موجود ہیں، وہ صرف افغانستان میں نہیں بلکہ تاجکستان میں بھی حملوں میں ملوث ہیں، یہاں وہ پاکستان کے اندر خفیہ ہتھیار کے طور پر انہیں رکھا گیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ پہلے وہ بھی یہی کام کرتے رہے۔ تو اب افغانستان یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے حوالے کرے، تو پھر یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو جس طرح ہندوستان پاکستان پہ ہمیشہ دہشت گردی کے الزام لگاتا رہا اور پھر سرجیکل سٹرائکس کرتا رہا، اور یہاں پہ بھی کوشش یہی تھی کہ معاملہ جنگ کی طرف لے جایا جائے، اور اب ہندوستان کی جگہ ہے وہ پاکستان نے لے لی ہے اور یہاں افغانستان سامنے آ گیا، لیکن اس کا اثر کہاں ہونا ہے؟ خیبر پختونخوا میں، جو پہلے ہی سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہے، جہاں روزانہ کی بنیادوں پر شہادتیں ہونی، اور پھر یہ پھیلے گا، یہ کم نہیں ہوگا جنگ کے بعد خدا نخواستہ۔ تو ان حالات میں کہ جہاں انہوں نے معدنیات بھی نکالنی ہے، جو صوبائی اسمبلی میں دیکھیں پچھلے دنوں میں ابھی ڈاکٹر امجد علی نے کہا تھا کہ یہاں معدنیات نکالی جا رہی ہیں مسلسل، صوبائی اور قومی ممبران وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، یہی حالات بلوچستان میں ہیں۔ تو یہ مذاکرات آپ کو پتہ ہے جس کا اثر خدا نخواستہ پورے پاکستان کی طرف ہونے کا معاملہ، اس میں پھر نقصان صرف خیبر پختونخوا کا نہیں ہوگا، یہ اگر جس طرح آپ کو پتا آگ لگے تو وہ کہاں تک پھیلتی ہے کسی کو نہیں پتا۔
تو اسی لیے جو اسٹیبلشمنٹ تو ابھی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے صرف اقتدار کو لمبا کریں، 27ویں ترمیم کروا کے فیلڈ مارشل صدر بنے. ابھی اسرائیل کی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے خبر جو دی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF بین الاقوامی فورس جو کہ IDF اسرائیل کی ڈیفنس فورس کو ہٹا کے متبادل کے طور پر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کو غزہ میں تعینات ہونے کے لیے، اور اس میں انہوں نے نام لکھ دیا آذربائیجان، انڈونیشیا اور پاکستان. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کر یہ غزہ میں پولیس فورس بنائیں گے، تربیت دیں گے اور اسلحے کی آمد و رفت کو روکیں گے، اور سب سے بڑھ کر مزاحمتی تنظیموں سے ہتھیار لیں گے. اب دیکھیں اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی منظوری نہیں ہوئی فی الحال، ایسی کوئی وجہ مطلب کوئی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن یہ اسرائیل کا وہ ایک منصوبہ کہ جس میں وہاں جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں انہیں وہاں ختم کرنے میں بڑی شدید مشکلات تھی، ان کا فوجی نقصان بھی ہوتا تھا، ان کے فوجی آن گراؤنڈ بھی نہیں اتر سکتے تھے، اسی لیے انہیں فضائی بمباری کرنی پڑتی تھی. اب انہیں غزہ میں صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہاں فلسطینی مزاحمت کار ختم ہو. اب اس کے لیے مسلمان فوجیوں کو ظاہر ہے وہاں تعینات کیا جائے گا تاکہ دونوں طرف خدا نخواستہ اللہ اکبر اس طرح کے نعرے لگتے رہیں اور شہادتیں ہوتی رہیں. اب اگر پاکستان کے بارے میں دیکھیں کہ اتنی اگر طاقت ہوتی کہ دوسرے ملک میں جا کے امن کروا سکتے تو سب سے پہلے تو بلوچستان میں اور KP میں امن کروایا جاتا. 25 سال سے یہاں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، یہاں تو عمران خان کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اسلام آباد پیش کرنے سے قاصر ہیں. بلوچستان شام کو 6 بجے کرفیو لگا رہتا ہے، خیبر پختونخوا میں روز آپ کے سامنے حالات ہیں. یا تو اتنا امن یہاں آ جائے کہ یہ فلسطین جا کے امن کرائیں یا سعودی عرب کی حفاظت کریں. اصل مسئلہ صرف اور صرف وہاں مزاحمت کاروں کو ختم کرنے تاکہ گریٹر اسرائیل بنانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہو. اور یہ ماضی میں کام بریگیڈیئر ضیاء الحق اردن میں کر چکا ہے. 27,000 کے قریب فلسطینیوں کا بلیک ستمبر آپ پڑھیں جائے گوگل پہ. اب پھر یہ حالیہ دنوں میں ڈیچو کو امریکہ میں جو ہوا وہ انٹرنیشنل سطح پہ ثابت ہوا کہ یہ پاکستان کر سکتا ہے. تو فلسطین میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی فلسطین کی یہ خبر جو پاکستان کی ریاست مریدکے کے بعد اسرائیل میں جو خبر لگی کہ یہاں ریاست نے اپنی رٹ قائم کر دی جو اسرائیل آج تک قائم نہیں کر سکا. تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے. ترکی کو دیکھیں یہ نزدیک سے پھٹکنے نہیں وہاں دے رہے، حالانکہ ان کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات اور پاکستان پہ اعتماد کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے یہاں ڈالر اور ریال چاہیے. اس میں جو دو بڑی اہم ملاقاتیں، ایک تو شہباز شریف کی سعودی عرب جو جا رہا ہے محمد بن سلمان سے 27 اور 29 تاریخ 2 دن یہ ملاقاتیں ہیں، اسحاق ڈار بھی شامل ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے محمد بن سلمان کا جو ٹرمپ سے ملاقات ہے اس میں اس نے اسلامی ملک ابراہم اکارڈ معاہدے میں شمولیت کا باقاعدہ انٹرویو میں آن ریکارڈڈ کہہ چکا ہے. اسی لیے ٹرمپ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں. ابھی شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی اس نے دوبارہ تعریف کی ہے. تو یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں تجارت، سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ اور مدد کے نام پر معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سعودی عرب سے کچھ ریال مل جائیں، کچھ ڈالر مل جائیں تاکہ غزہ میں فوج بھیج کے ابراہم اکارڈ معاہدے میں شمولیت کر کے یہ کسی طرف لے کے جائیں ملک کو. اس میں آرمی چیف بھی جو عمان میں ملاقات کرے. اب عمان دیکھیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا لیکن تجارتی فضائی راستے اس کے کھلے ہوئے ہیں. ایران اسرائیل کی جنگ میں بھی آپ کو پتہ ان کا تعاون. تو یہاں جو دفاعی معاہدے، فوج کی تربیت اور وغیرہ وغیرہ ہے وہ مصر کے بعد اب عمان میں جو ملاقات یہ اسی ابراہم اکارڈ معاہدے کا ہی ایک تسلسل نظر آ رہا ہے کہ معاملات اسی طرح طے کی جائیں انٹرنیشنل سطح پر معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ جی ہم ملک کو بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ تو 3 سال سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نہج پہ ملک کو لے کے جائیں گے. لیکن جس طرح کینسر کے مریض کو آپ پیناڈول کی گولی سے ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ اس کا حل نہیں ہے. حل ملک کے اندر پہلے استحکام لانا ہوگا. باہر سے جو اربوں ڈالرز آئیں یا عرب آئیں وہ مدد نہیں کرتے. مصر کو عبد الفتاح السیسی کو IMF نے اور سعودی عرب بحرین نے بے تحاشا ڈالرز دیے لیکن وہاں حالات بدترین ہیں. آج بھی وہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تو چلے گئے. یہاں پر تو جن جماعتوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ موروثیت پہ، ابھی نون لیگ میں آپ صرف دیکھیں کہ انہوں نے 40 سال کی سیاست کے بعد بھی حال کیا ہے کہ دسترخوان پر جس طرح وہ بچی ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا کرتے ہیں نا میزبان کے منہ سے، یہاں میرٹ کے نام پر صرف خاندانی رشتہ دار حکومت میں بھی اور سیاست کو سیاست ختم ہو چکی ہے ان کی. ابھی فیصلہ آباد میں جو ضمنی ٹکٹ دیے طلال چودھری کے بھائی کو، رانا ثناءاللہ کے داماد کو، عطا طلال کے بھائی کو، راجہ ریاض کے بیٹے کو، اور سائیوال میں وہ طفیل جٹ اور دوسرا ایک جٹ اس کا بھائی، اسی طرح سرگودا میں وہ منظر رانجھا کا بیٹا ہے سلطان رانجھا، وہ ان کو ٹکٹ، اور یہاں سابق وزیر ہے وہ ہری پور میں بھی نواز خان کے بیٹے کا. تو یہ ایک پورا وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے جو فریال تالپور بھی سندھ ہاؤس میں اب دوسری منڈی لگا رہی ہیں. 27 سے زیادہ آزاد کشمیر کے لوگ وہاں حکومت کے لیے اکٹھے کیے ممبران، فارورڈ بلاک بنا کر اس میں مہاجرین کی 12 نشستوں پر منتخب لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی نے وہاں خونی مظاہرے کیے. تو صرف وزیر اعظم بننے کے لیے جوڑ توڑ، اور اس میں 2 نام ہے، چودھری لطیف اکبر اور چودھری پتہ نہیں طالب حسین نام ہے شاید ان کا. اب یہ برطانیہ تک معاملہ جا رہا ہے، بیرسٹر سلطان کا گروپ بھی اس میں حرکت میں ہے. 8 مہینے کی ٹوٹل حکومت ہے لیکن ایک دن چھوڑنے پر تیار نہیں. آج اپنے ہم خیال صحافی بھی انہوں نے بلائے ہوئے تھے،
جو بڑے بڑے نام آپ ان کی حمایت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ وہ فضا بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ آزاد کشمیر کی اہمیت دیکھیں کہ وہاں ایک تو رضوی برادران موجود ہیں, دوسرا وہاں ابھی 27 اکتوبر کو یہ یوم سیاہ منا رہے ہیں کہ ریاست کی فتحیت ہے. حالانکہ ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ دیکھیں کہ اہل سنت کا بہت بڑا فورم ہوا, تمام خانقاہوں کے مدارس کے قائدین علماء مشائخ اکٹھے ہوئے. ایک تو لبیک پر پابندی کو انہوں نے فارغ کیا, جوڈیشل کمیشن, قیدیوں کی رہائی, اور اب مینار پاکستان پر جلسے کی وہ تیاری کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں حکومت کی بی ٹیم ہے, لیکن بہرحال مرید کے سامنے کے بعد پہلی دفعہ کو تھوڑی سی مزاحمت ضرور نظر آئی ہے. اب اس میں معیشت کے بھی اس وقت بہت سے ایسے حالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں, جس میں ایک تو تازہ ترین لیسکو میں 47 ارب کی پنجاب کے لوگوں, لاہور کے عام شہریوں سے اوور بلنگ ہوئی ہے. 47 ارب لائن لاسز, چوری کے سارا جو معاملہ وہ پنجاب کی عوام پہ ڈال کے مریم نواز نے 47 ارب بنایا ہے. 12 ارب تو خیر ان کی مشہوری پہ لگ جائیں گے, لگ گئے ہیں, بلکہ باقی جو معاملات ہیں وہ بھی مہنگائی سمیت, وہ انشاءاللہ بعد میں اس پہ ڈسکس کروں گا. 2 انٹرنیشنل چھوٹی چھوٹی خبریں بھی آپ کو بتاؤں, وہ ذرا لمبا معاملہ ہے لیکن کوشش کروں چھوٹا سا آپ کو اس کا ٹچ ضرور دوں. ایک تو ٹرمپ نے ملیشیا کا دورہ کیا, ہزاروں لوگ نکلے, احتجاج ہوا, ٹرمپ کو دفع ہونے کی باتیں کی, لیکن ایک گولی نہیں چلی, اتنی بڑی تعداد میں ملیشین تھے. اور دوسرا روس کا جو معاملہ ہے کہ امریکہ, انگلینڈ اور فرانس سمیت دفاعی اسلحہ روس میں یوکرین میں شفٹ ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں. روس کو سرکاری سطح پر دنیا میں تیل روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ورلڈ آرڈر کا وہ کھیل ہے کہ جس میں روس اور چین کو اور ایران کو ان کو ہٹا کے امریکہ بڑی بالادستی کی طرف, اور یہ معاملہ اسی لیے افغانستان کی طرف بھی پھیلانے کی کوشش ہے. سارے معاملات جڑے ہیں لیکن اس میں بات لمبی ہو جائے گی, کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.